जॉर्डन बेटा तुम आ गए मेरे बच्चे। मार्था ने थोड़ी सी आंखें खोलकर जॉर्डन को देखा था जो उसका हाथ थामे पास बैठा था। मॉम आप ठीक हो जाएंगी, मैं पैसे ले आया हूँ, आपका ऑपरेशन होगा और फिर आप ठीक हो जाएंगी। जॉर्डन ने नम आंखें आंखों से कहा था और अपनी माँ के हाथ होंठों से लगाया था। नहीं, मैं अब और नहीं जी सकती। मॉम ऐसी बातें मत करें, आपको जीना है हमारे लिए, मेरे लिए, अपने जॉर्डन के लिए। वो रो दिया था। मेरी बात ध्यान से सुनो, मार्था ने अपनी टूटती सांसों के साथ कहा था। तुम्हारा डैड, मत नाम लें उस शख्स का मॉम, मुझे नफरत है उनसे। जॉर्डन ने उनकी बात काटी थी। उसके अंदर अपने बाप के जिक्र पर अजियत सी फैल गई थी। नहीं बेटा, वो तुमसे बहुत प्यार करता था और मुझसे भी। अगर वो प्यार करते वो छोड़ कर न जाते मॉम। जॉर्डन की आंखों से एक आंसू फिसल कर मार्था के हाथ पर गिरा था जिसे उसने अपने हाथों में थाम रखा था। वो मजबूर था मेरे बच्चे, मजबूर था। तुम मेरे बाद उसके पास चले जाना, देखना वो तुम्हें अपना लेगा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा मॉम, आपको मेरे लिए जीना है। अगर आपको कुछ हुआ ना तो मैं उस शख्स को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जॉर्डन की आंखों में खून उतर आया था। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे जॉर्डन, तुम खुश रहोगे। मार्था ने उसे नसीहत की थी। ऑपरेशन का टाइम हो चुका है मिस्टर जॉर्डन, हमें इन्हें साथ ले जाना होगा, डॉक्टर ने कहा था। जॉर्डन ने आगे बढ़कर अपनी माँ की पेशानी पर बोसा दिया था। मार्था ने एक शफीक सी मुस्कुराहट लिए उसे देखा था और फिर डॉक्टर्स उसे ऑपरेशन थिएटर में ले गए थे। वो नम आंखों से अपनी कुल कायनात को जाते देख रहा था। उसके जाने के बाद जॉर्डन को याद आया था कि उसकी फाइट थी जो उसे किसी भी कीमत पर जीतनी थी। वो आंखों को साफ करते बाहर की तरफ बढ़ गया था। हानो आपी, अंकल आ गए हैं बाहर, जल्दी आ जाओ। जवाद ने खबर दी। हानम तैयार थी, उसने चादर उठाकर अच्छी तरह से ओढ़ा था। ध्यान रखना अपना और जब एडमिशन हो जाए तो फ़ोन कर देना। आसिया बेगम ने उसे तंबीह की थी। ठीक है अम्मी, हानम ने फ़ाइल उठाते हुए कहा था। हमदान साहब अंदर नहीं आए थे, वो बाहर ही गाड़ी में बैठे रहे थे। वो दुआ मांगती घर से बाहर निकली थी। हानम ने दुकान के बाहर खड़े तारिक को देखा था जो उसे घूर घूर कर देख रहा था। वो उसे नज़रअंदाज करती गाड़ी में बैठ गई जिसे हमदान साहब एक सेकंड भी ज़ाया किए बिना आगे बढ़ा दिया था। बी जान, इस गधे को फ़ोन करके समझा दें कि वो अब संजीदा हो जाए अपने को लेकर। सैयद जबील बी जान से कह रहा था और तारीफ आरजे की हो रही थी। जबील साहब आरजे को हमेशा गधा ही कहते थे, उसकी हरकतें ही ऐसी थीं। शाह ने फ़ोन किया था उसे, वो कह रहा है कि यूनिवर्सिटी नहीं छोड़ना चाहता। बी जान ने बताया क्योंकि कुछ दिन पहले ज़िया जबील ने उसे फ़ोन किया था, जो बात सुनने को राज़ी नहीं था। अल्लाह उस गधे को अकल दे। वो परेशान हुए थे। भाईजान आप परेशान ना हो, अभी बच्चा है, समझ जाएगा। बीजान ने तसल्ली दी थी। बच्चा नहीं है वो, बाप है सबका, लेकिन अकल तो उसमें गधे जितनी भी नहीं है। वो बुड़बुड़ाते बाहर निकल गए थे जबकि बीजान सोच रही थी कि ऐसा क्या किया जाए जिससे आरजे को खुद अकल आ जाए। आप खुश हैं ना हानी बेटा? हमदान साहब ने खामोश बैठी हानम से पूछा था। जी अंकल, बहुत। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस यूनिवर्सिटी में पढ़ पाऊंगी। उसका एडमिशन हो चुका था, वो अब वापस आ रहे थे। हानम के डिपार्टमेंट वाले सेठ हमदान साहब को अच्छे से जानते थे। उन्हें ज़्यादा देर नहीं लगी थी, जल्दी ही उसका एडमिशन हो गया था। कोई बात नहीं, अब दिल लगा कर पढ़ना और कुछ बनकर दिखाना। वो उसका हौसला बढ़ा रहे थे। अब मेरा घर देखने चलोगी या आपको आपके घर छोड़ दूँ? अंकल फिर कभी देख लूँगी, आप मुझे घर छोड़ दें, अम्मी इंतज़ार कर रही होंगी। हानम ने जवाब दिया था। आपकी वाइफ कैसी हैं अंकल? अचानक हानम ने सवाल किया था। वो नहीं है। उनकी बात सुनकर हानम चौंकी थी। जब माहीन पैदा हुई थी वो तभी मुझे छोड़ गई थी, वो अफसुर्दा से कह रहे थे। हानम को अफसोस हो रहा था। मैं आसिफ से शादी करना चाहता हूँ। उनकी बात पर ने रुख मोड़कर उन्हें देखा था। क्या आप मजाक कर रहे हैं? हानम को हैरत हुई। हरगिज नहीं, वो संजीदा थे। मैं चाहता हूँ कि उसकी सारी महरूमियों का अजाला करूँ, सारी जिंदगी उसने परेशानियों में गुजारी है। अगर आप लोग मेरे साथ होंगे तो मोहल्ले का तो क्या, दुनिया का कोई इंसान आप लोगों को तंग नहीं कर पाएगा। हानम को उनकी बात समझ आ रही थी। लेकिन अंकल अम्मी, उसने इनकार कर दिया। वो नहीं करना चाहती, उसे ज़माने का डर है। वो संजीदा से कह रहे थे। हानम अच्छी तरह जानती थी कि उसकी माँ ने सारी ज़िंदगी दुखों में गुजारी थी। वो खुद दिल से चाहती थी कि उसकी माँ अब खुश रहे, अपनी ज़िंदगी को जिए।
اگر آسی مان گئی آپ لوگوں کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا نا؟ وہ اب حانم سے پوچھ رہے تھے۔ نہیں انکل، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، میں خود چاہتی ہوں کہ وہ خوش رہیں۔ وہ مسکرائی تھی۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ گاڑی میں ایک گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ میں نے بچپن سے آسی کو چاہا ہے۔ میں باہر پڑھنے گیا تھا تاکہ اسے اچھا مستقبل دے سکوں۔ لیکن شاید وہ میری قسمت میں نہیں تھی۔ وہ غور سے ان کی بات سن رہی تھی۔ جب آسی کی شادی ہوئی اس سے پہلے ہی میری شادی ہو گئی تھی۔ میں آیا ضرور تھا لیکن بہت پریشان تھا۔ اپنی چاہت کو کسی اور کا ہوتے دیکھنا بہت تکلیف دہ تھا، لیکن میں اسے دھوکہ نہیں دے سکتا تھا۔ وہ کسی اور کی ہو گئی تھی اور میں چپ چاپ دیکھتا رہا، پھر واپس چلا گیا۔ انکل، آپ کی وائف کون تھی؟ مطلب کیسے شادی ہوئی تھی؟ وہ ایک پاکستانی لڑکی تھی، یہاں کی ایک کمپنی میں کام کرتی تھی۔ کمپنی والوں نے اسے امریکہ بھیج دیا تھا اور اسے وہاں جا کر پتہ چلا تھا کہ اس کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ وہ رات وہ ہوٹل سے بھاگ گئی تھی اور اتفاقاً میری گاڑی سے ٹکرا گئی تھی۔ انسانیت کے ناطے مجھے اسے تحفظ دینا پڑا۔ میں نے اس سے شادی کر لی اور یوں آسی مجھ سے بچھڑ گئی۔ حانم کو ان کی کہانی سن کر حقیقتاً دکھ ہوا تھا۔ اتنا تو کبھی ابو نے بھی امی کو نہیں چاہا ہوگا جتنا ہمدان انکل چاہتے ہیں۔ اللہ ان کی خواہش پوری کرے، آمین۔ حانم نے صدقے دل سے دعا کی تھی۔ کچھ دیر بعد ہمدان انکل نے اسے گھر کے سامنے اتارا تھا۔ وہ اندر نہیں آئے تھے۔ کوئی بھی مسئلہ ہو مجھے فون کر دینا، میں خود دیکھ لوں گا۔ حانم ان کا اشارہ سمجھ چکی تھی۔ اور میں آپ کے لیے دعا کروں گی انکل کہ آپ کے اور امی کے لیے بہتر کریں۔ وہ مسکرا کر آمین کہتے واپس جا چکے تھے اور حانم گہرا سانس لے کر گھر کے اندر داخل ہوئی تھی۔ آج کی یہ لڑائی جارڈن کو ہر قیمت پر جیتنی تھی۔ اسے اپنے مد مقابل شخص میں اپنا باپ نظر آ رہا تھا جس سے وہ انتہا کی نفرت کرتا تھا۔ وہ لوگ بری طرح سے ایک دوسرے کو مار رہے تھے۔ بالآخر وہ جیت گیا تھا۔ زخموں سے چور وہ باقی پیسے لے کر ہاسپٹل کی طرف بھاگا تھا۔ وہ اپنی ماں کو ہر حال میں بچانا چاہتا تھا، لیکن شاید قسمت کی دیوی اس سے ناراض ہو گئی تھی اور موت کی دیوی نے مارتھا کو اپنا بنا لیا تھا۔ ہم معذرت کرتے ہیں مسٹر جارڈن، ہم آپ کی مدر کو نہیں بچا سکے۔ ڈاکٹر کے الفاظ اس پر کسی بم کی طرح گرے تھے۔ وہ اتنی زور سے چلایا تھا کہ پورا ہاسپٹل سہم سا گیا تھا۔ آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی موم، آپ نہیں جا سکتی۔ وہ ہاسپٹل کی راہداری میں فرش پر بیٹھ کر اتنا رویا تھا کہ لوگوں کو اس پر ترس آنا شروع ہو گیا تھا۔ آپ کی وجہ سے میری ماں مری ہے مسٹر جوبیل، میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا۔ وہ تصور میں اپنے باپ سے مخاطب ہوا تھا۔ آپریشن تھیٹر میں وہ اپنی ماں کی مردہ جسم سے لپٹ لپٹ کر رویا تھا۔ وہ جسمانی طور پر انتہائی طاقتور شخص ذہنی طور پر بہت کمزور ثابت ہوا تھا۔ وہ غش کھا کر گر گیا تھا۔ اسے اپنے جسمانی زخموں کی پرواہ نہیں تھی۔ جو زخم اس کی روح پر لگا تھا وہ گہرا تھا، وہ نہیں بھرنے والا تھا۔ اینتھنی اس کے پیچھے آیا تھا اور پھر اسے یوں ٹوٹا پھوٹا دیکھ کر رو دیا تھا۔ کتنے گھنٹوں بعد اسے ہوش آیا تھا۔ مارتھا کو اس کے ہوش آنے پر دفنا دیا گیا تھا۔ وہ دوبارہ نہیں رویا تھا۔ اینتھنی کو اس پر پتھر کا گمان ہوا تھا۔ وہ خاموش تھا لیکن اس کے اندر کتنا بڑا طوفان پل رہا تھا یہ صرف وہی جانتا تھا۔ اس کے جسم کا رواں رواں جل رہا تھا، یہ صرف وہی جانتا تھا۔ ہیلو، السلام علیکم انکل، کیسے ہیں آپ؟ شاہ جبیل نے اپنے نکمے بیٹے کو فون کیا تھا جسے آرجے نے نہیں اٹھایا تھا۔ اب انہوں نے لینڈ لائن پر فون کیا تھا جسے مکی نے اٹھایا تھا اور آواز سن کر وہ تمیز سے بات کر رہا تھا۔ وعلیکم السلام، کہاں ہے وہ گدھا الو کا پٹھا، دنیا جہان کا نکما شخص؟ وہ غصے سے پوچھ رہے تھے۔ مکی تو ان کے اتنے القابات پر اش اش کر اٹھا تھا۔ جی انکل، آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ مکی انجان بنا، تمہارے باپ کی، شاہ جبیل نے غصے سے جواب دیا تھا۔ مکی تو یہ جواب سن کر گڑبڑا گیا تھا۔ انکل، آرجے اس وقت گھر پر نہیں ہے، جیسے ہی وہ آتا ہے میں آپ کی بات کروا دوں گا۔ کوئی میسج ہے تو مجھے دے دیں، میں اسے بتا دوں گا۔ وہ اب شرافت سے کہہ رہا تھا۔ اس گدھے کو کہنا کہ اپنے باپ کا فون اٹھا لے، نہیں تو میں لاہور آ کر اس کی کلاس لوں گا۔ وہ غصے سے کہتے فون بند کر چکے تھے۔ مکی نے اپنا اٹکا سانس بحال کیا تھا اور پھر خشمگین نگاہوں سے اپنے سامنے صوفے پر براجمان آرجے کو دیکھا تھا، جو بہت دلچسپ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا اور ساتھ ساتھ نوڈلز کھانے میں مگن تھا۔ سن لیا گدھے، کیا کہہ رہے تھے انکل؟ مکی نے جل کر کہا کیونکہ آرجے نے اسے فون اٹھانے کو کہا تھا۔ ہاں سن لیا، آرجے نے اس کے گدھا کہنے پر مکی کو گھورا۔ یار میں نہیں، انکل کہہ رہے تھے، قسم سے کیا کمال کے القابات سے نوازتے ہیں وہ تمہیں۔ سچی میں فین ہو گیا، آرجے کے باپ کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ مکی پرجوش سا کہہ رہا تھا۔ آرجے کے گھورنے پر وہ سٹ پٹا کر رہ گیا تھا۔
جبکہ آرجے پوری توجہ سے نوڈلز کھا رہا تھا، جیسے دنیا میں اس سے اہم اور کوئی کام نہیں۔ خانم کو ابھی گھر آئے کچھ ہی دیر گزری تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ میں دیکھتا ہوں، جواد کہتا دروازے کی طرف لپکا تھا اور پھر اس کی چیخ سنائی دی تھی، کہاں ہے وہ تمہاری بہن ہانی؟ آج میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ مجھ سے شادی نہیں کرنی اور امیر لوگوں سے پورے محلے کے سامنے چکر چلاتی ہے۔ وہ پسٹل ہاتھ میں پکڑے جواد کو دھکا دے کر دندناتا گھر میں داخل ہوا تھا۔ آسیہ بیگم، ماہم اور خانم طارق کی آواز سن کر سہم گئی تھیں۔ کہاں ہے وہ تمہاری بہن ہانی؟ آج میں اسے نہیں چھوڑوں گا، مجھ سے شادی نہیں کرنی اور امیر لوگوں سے پورے محلے کے سامنے چکر چلاتی ہے۔ یا اللہ خیر، آسیہ بیگم کے منہ سے نکلا تھا۔ تم یہیں اندر رکو، باہر مت دیکھنا، میں دیکھتی ہوں اسے۔ آسیہ بیگم خانم کو تاکید کرتی باہر نکلی تھیں۔ وہ خود بہت بری طرح سے گھبرائی ہوئی تھیں۔ طارق باہر صحن میں کھڑا تھا۔ آسیہ بیگم کو دیکھ کر جواد ان کی طرف لپکا تھا۔ وہ بری طرح سے ڈرا ہوا تھا۔ کیا لینے آئے ہو تم یہاں؟ انہوں نے ہمت جمع کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہانی کدھر ہے؟ باہر نکالو اسے۔ ایسے بے حیا اور بد کردار لڑکیوں کی اس محلے میں کوئی جگہ نہیں ہے، وہ غصے سے کہتے ہوئے آگے بڑھا تھا۔ وہیں رک جاؤ طارق، آسیہ بیگم دہاڑی تھی۔ خبردار، جو ایک لفظ بھی غلط کہا تم نے میرے ہانی کے متعلق۔ آسیہ بیگم کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ شور کی آواز سن کر پورا محلہ جیسے وہیں پر اکٹھا ہو گیا تھا۔ میں سب جانتا ہوں کہ کتنی پارسا ہے وہ۔ صبح لمبی گاڑی میں گئی تھی، اب واپس آئی ہے۔ ایسی لڑکیوں کو تو گولی مار دینی چاہیے۔ طارق کی آواز سن کر خانم کا نازک دل کسی چڑیا کی مانند پھڑ پھڑا رہا تھا۔ اس نے کچھ غلط نہیں کیا تھا اور وہ کیسے کیسے الزام لگا رہا تھا اس پر۔ وہ باہر جانا چاہتی تھی۔ جب ماہم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر جانے سے روکا، کچھ یاد آنے پر ماہم نے خانم کا موبائل اٹھا کر ہمدان انکل کا نمبر ملایا تھا۔ ہیلو انکل، کہاں ہیں آپ؟ پہلی ہی بیل پر فون اٹھا لیا گیا تھا۔ انکل، یہاں بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، آپ پلیز جلدی آئیے، ماہم کانپتی آواز میں کہہ رہی تھی۔ اس کا دماغ ایسے واقعات پر خانم سے تیز کام کرتا تھا۔ وہ کسی غلط جگہ پر نہیں گئی تھی، داخلہ لینے گئی تھی یونیورسٹی میں۔ آسیہ بیگم نے جواب دیا تھا۔ دیکھ رہے ہو محلے والوں، کیسے ہماری ناک کے نیچے کھیل رچایا جا رہا ہے۔ یہ لڑکی کالج یونیورسٹی کے بہانے جانے کہاں کہاں جاتی ہے۔ میں نے کہا چپ کر جاؤ طارق، خدا کا خوف کرو کچھ، کیوں ایک معصوم پر الزام لگا رہے ہو؟ آسیہ بیگم کو تو اس کی باتیں سن کر جیسے سکتہ سا ہو گیا تھا۔ جواد شعلہ بار نگاہوں سے طارق کو گھور رہا تھا۔ وہ چھوٹا سا تھا، کچھ نہیں کر سکتا تھا، لیکن اسے طارق کا یوں اپنی بہن ہانوں کے متعلق بات کرنا بہت برا لگ رہا تھا۔ ان کے گھر کے سامنے کچھ فاصلے پر مسجد تھی۔ نمازی مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد مسجد سے باہر نکل رہے تھے اور شور کی آواز پر اب سب وہاں جمع ہو گئے تھے۔ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم نے طارق؟ محلے کے ایک عزت دار شخص نے اسے یوں کسی کے گھر میں گھسے دیکھا تو وہ غصے سے پوچھا تھا۔ باہر نکلو، کس نے اجازت دی تمہیں لوگوں کے گھروں میں یوں بنا اجازت اندر داخل ہونے کی؟ امام مسجد بھی وہاں آ گیا تھا۔ میری برائیاں آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہیں، اس لڑکی کی نظر نہیں آ رہی جو پورے محلے کی آنکھوں میں دھول جھونک رہی ہے؟ طارق بھڑکا تھا۔ بھائی صاحب، میری بیٹی نے کوئی غلط کام نہیں کیا، وہ ایک عزت دار لڑکی ہے، یونیورسٹی میں داخلے کے لیے گئی تھی، لیکن یہ گھٹیا انسان بلا وجہ الزام لگا رہا ہے میری بچی پر۔ آسیہ بیگم نے آگے بڑھ کر امام مسجد اور اس شخص سے کہا تھا۔ اچھا، میں الزام لگا رہا ہوں تو بتاؤ کون ہے وہ شخص جس کے ساتھ گئی تھی ہانی؟ جاننے والا ہے، میرا تایا زاد بھائی ہے، آسیہ بیگم نے جواب دیا تھا۔ خانم سے اب برداشت کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ اتنا جو جانتی تھی کہ پورے محلے کے سامنے طارق کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ ماہم کو جھٹکا دے کر باہر نکلی تھی۔ کیوں شور مچا رہے ہو تم؟ یہی ہوں میں، بھاگی نہیں ہوں۔ وہ جانے اتنی ہمت کہاں سے لائی تھی؟ خانم کو دیکھ کر طارق کی آنکھیں چمکی تھیں۔ وہ جس مقصد کے لیے آیا تھا اسے ہر قیمت پر پورا کرنا چاہتا تھا۔ اوہ، بھاگنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تم نے۔ دیکھ رہے ہو محلے والوں، میں نے عزت سے رشتہ بھیجا تھا اس کے لیے، لیکن نہیں، انکار کر دیا۔ اب پتہ چلا مجھے کہ یہ معصوم چہرے کے پیچھے کتنی شاطر لڑکی چھپی ہے۔ وہ پھر چلایا تھا۔ اس لمحے خانم کو طارق سے شدید نفرت محسوس ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کوئی کچھ کہتا اچانک پولیس کے سائرن کی آواز گونجی تھی، جسے سن کر طارق کے چہرے کا رنگ اڑا تھا۔ اس نے پسٹل کو فٹافٹ جیب میں ڈالا تھا۔ چند ہی سیکنڈز میں ہمدان صاحب پولیس والوں کے ساتھ اندر داخل ہوئے تھے۔ دروازے پر لگے لوگوں کے ہجوم نے انہیں راستہ دیا تھا۔ پولیس کو دیکھ کر کافی لوگ رفو چکر ہو گئے تھے۔ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ پولیس انسپکٹر نے طارق کی طرف دیکھتے ہوئے غصے سے پوچھا تھا۔ طارق کی تو سٹپٹا گیا تھا۔ یہ شخص بلا وجہ گھر میں گھس کر مارنے کی دھمکی دے رہا ہے انسپکٹر صاحب۔ آسیہ بیگم کا گلا روند گیا تھا۔ اس سے پہلے طارق کچھ کہتا
2-3 سپاہیوں نے آگے بڑھ کر اسے ہتھکڑی لگائی تھی۔ جب ماہم نے ہمدان انکل کو کال کی، وہ بھی زیادہ دور نہیں گئے تھے۔ علاقے کے کمشنر انہیں اچھی طرح سے جانتے تھے۔ ان کے فون کال کرنے پر ایس پی خود آیا تھا طارق کو گرفتار کرنے۔ ہم معذرت چاہتے ہیں سیٹھ صاحب، ایس پی صاحب ہمدان انکل سے مخاطب ہوا تھا۔ معذرت کی ضرورت نہیں ہے، اسے لے جائیں اور کڑی سے کڑی سزا دیں۔ وہ طارق کی طرف دیکھ کر خونخوار لہجے میں بولے تھے۔ پولیس طارق کو لے کر چلی گئی تھی۔ آپ سب لوگ بھی اپنے اپنے گھروں کو چلیں۔ امام مسجد نے باقی رکے ہوئے لوگوں کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، جو تماشائی بن کر تماشا دیکھ رہے تھے، جو اتنے بزدل تھے کہ حق کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتے تھے۔ وہاں ہر کسی کو اپنی جان پیاری تھی۔ ہمارے معاشرے کا یہی المیہ ہے، جہاں پر کوئی غریب لڑکی تھوڑی سی ابھرتی ہے، اسے یوں خاموش کروا دیا جاتا ہے۔ بہت سی لڑکیوں کو بے موت مار دیا جاتا ہے۔ امام صاحب، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ ہمدان صاحب نے امام مسجد کو جاتے دیکھا تو کہا۔ وہ رک گئے تھے اور ساتھ میں وہ سمجھدار اور عقلمند حاجی بھی تھا، جو محلے کا سربراہ کہلاتا تھا، جس کی اپنی بیٹی کی بارات نے عین موقع پر آنے سے انکار کر دیا تھا۔ وجہ جو بھی تھی، لیکن الزام لڑکی پر آیا تھا۔ طارق کہتا رہا تھا، لیکن پولیس والوں نے اس کی ایک نہ سنی تھی۔ وہ اسے لے گئے تھے۔ جی کہیے، امام مسجد نے عزت سے جواب دیا تھا۔ اسے ہمدان صاحب شخصیت سے ہی کوئی بڑے آدمی لگے تھے، جو وہ بہت سلجھے ہوئے تھے۔ میں اپنی چچا زاد کزن آسیہ سے، جو پچھلے 10 سالوں سے بیوگی اور غربت کی زندگی گزار رہی ہے، نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ کیا میں کر سکتا ہوں؟ کیا اس میں کوئی گناہ تو نہیں ہے؟ وہ سنجیدہ سا پوچھ رہا تھا۔ لوگ جا چکے تھے، صرف حاجی صاحب اور امام مسجد وہاں موجود تھے۔ آسیہ کو تو جیسے کرنٹ لگا تھا، ان کا سر چکرا گیا تھا۔ پہلے طارق نے ایک ڈرامہ لگایا اور اب ہمدان۔ نہیں، کوئی گناہ والی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو سنت رسول ہے اور بہت ہی نیک کام ہے۔ اور یہ حدیث سنائی، شادی سنت ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نکاح میری سنت سے ہے، بس جو شخص میری سنت پر عمل نہ کرے وہ مجھ سے نہیں، لہٰذا نکاح کرو، کیونکہ میں تمہاری کثرت کی بنا پر دیگر امتوں پر فخر کروں گا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، جب امام مسجد نے شائستگی سے جواب دیا، تو پھر آپ اس نیک کام کا فریضہ سر انجام دیں۔ میں آسیہ اور بچوں کو آج ہی اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ یہاں پر یہ لوگ محفوظ نہیں ہیں۔ ہمارے ساتھ چلو۔ امام مسجد نے انہیں مسجد کی طرف چلنے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ کچھ کہے بنا ان کے پیچھے چلے گئے تھے۔ اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ آسیہ بیگم سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھیں۔ امی مان جائیں، انکار مت کیجیے گا، ہمدان انکل بہت اچھے ہیں، وہ آپ کا بہت خیال رکھیں گے، حالم نے ان کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ ایسے دن بھی دیکھنے پڑیں گے۔ وہ رو دی تھیں۔ ماما روئے نہیں۔ جواد ان سے لپٹ گیا تھا۔ کتنی ہی دیر ماہم اور حانم نے انہیں سمجھایا تھا۔ آسیہ بیگم حالات سے ہار گئی تھیں۔ 1 گھنٹے بعد ان کی رضامندی سے ہمدان صاحب اور آسیہ بیگم کا نکاح کروا دیا گیا تھا۔ اور محبت کی خوبصورتی تو یہی ہے کہ وہ ملے تو محرم بن کے ملے۔ تقریباً رات 9 بجے وہ لوگ ہمدان صاحب کے پہنچے تھے۔ ان کا گھر بحریہ ٹاؤن میں تھا۔ آسیہ بیگم تو اتنا بڑا گھر دیکھ کر حیران رہ گئی تھیں۔ ایک بیگ میں ان کے چند کپڑے تھے، جو ملازموں نے آگے بڑھ کر آسیہ بیگم کے ہاتھ سے پکڑ لیا تھا۔ وہ بہت روئی تھیں۔ وہ سبھی بہت روئے تھے۔ ان سب کے لیے یہ حادثہ تکلیف دہ تھا۔ جتنا رونا تھا تم نے رو لیا آسی، آج کے بعد تمہاری آنکھوں میں ایک آنسو نہیں آئے گا۔ وہ کتنی سنجیدگی سے کہہ رہے تھے۔ وہ لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ حانم کا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ طارق نے جو کیا تھا آج، وہ ناقابل فراموش تھا۔ صبح وہ کتنی خوشی خوشی گئے تھے یونیورسٹی داخلے کے لیے۔ اب ایک ہی رات میں ان کی زندگی بدل گئی تھی۔ رضیہ، ماہین کے ساتھ والے کمرے کو ہانی اور ماہم بیٹی کے لیے صاف کر دو، فٹافٹ۔ وہ حکم دے رہے تھے۔ ماہم غور سے ہر ایک ملازم کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی تیز نظروں نے ملازمین کی گنتی بھی کر لی تھی۔ غلام دین، کھانا لگاؤ، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ جی صاحب۔ ملازم، جو ان سب کو حیرت سے دیکھ رہے تھے، اس کے حکم پر دوڑے چلے گئے تھے۔ آپ لوگ بھی فریش ہو جائیں بیٹا، وہ اوپر دائیں طرف ماہی کا کمرہ ہے، وہاں چلی جائیں اور چینج کر لیں، پھر سب کھانا کھاتے ہیں۔ ان کے کہنے کی دیر تھی، جواد نے اوپر کی طرف دوڑ لگا دی تھی۔ حالم اور ماہم آگے پیچھے سیڑھیوں کی طرف بڑھی تھیں اور آسیہ بیگم بھی صوفے سے اٹھ کر ان کے پیچھے جانے لگی تھی۔ کب ہمدان صاحب کی آواز پہنچی۔ کہاں جا رہی ہو آسی؟ ہمارا کمرہ ادھر ہے۔ آسیہ بیگم کے قدم رکے تھے۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی ہمدان کے پیچھے چلی گئی تھیں۔
ماہم نے مشکل سے اپنی مسکراہٹ ضبط کی تھی۔ اوپر مرو، خانم نے اسے گھورتے ہوئے کہا تھا اور وہ کھلکھلاتی اوپر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ مارتھا کے بنا جارڈن کو گھر کاٹنے کو دوڑ رہا تھا۔ اس کی حالت بری تھی، بال بکھرے ہوئے تھے، شیو بڑی ہوئی تھی، اب کوئی اس کا خیال رکھنے والا نہیں تھا۔ موم، آپ کیوں چلی گئی ہیں؟ خالی گھر میں اس کی آواز گونج کر رہ گئی تھی۔ وہ رو رہا تھا اور پھر نم آنکھیں لیے اپنی ماں کے کمرے میں کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ اب کچھ ڈھونڈ رہا تھا، کوئی ایسا سراغ جو اسے اس شخص تک لے جائے جو اس کی ماں کی موت کا ذمہ دار تھا۔ اسے یاد تھا مارتھا اکثر لکڑی کا باکس کھولے بیٹھی رہتی تھی۔ وہ اب اس کی الماری کھولے اس باکس کو ڈھونڈ رہا تھا۔ اس کے سر پر خون سوار تھا۔ وہ اپنی ماں کی گئی ہر نصیحت کو بھول گیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ اس باکس کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گیا تھا جس پر موٹا سا تالا لگا تھا، لیکن بہت کوشش پر بھی اسے چابی نہیں ملی تھی۔ وہ اس باکس کو پکڑے اب کچن کی طرف بڑھ گیا تھا، یقیناً وہ اس تالے کو توڑنے والا تھا۔ حمدان صاحب کا موبائل کب سے رنگ کر رہا تھا۔ آسیہ الجھن زدہ نظروں سے کبھی موبائل تو کبھی واش روم کے دروازے کو دیکھ رہی تھی جہاں وہ کپڑے بدل رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ شلوار قمیض پہنے باہر نکلے۔ آسیہ بیگم کو محسوس ہوا تھا جیسے وقت اس کو چھو کر نہیں گزرا تھا۔ وہ آج بھی اتنے ہی جوان نظر آ رہے تھے جتنے 22 سال پہلے، بلکہ اب اس کی شخصیت مزید روبدار ہو گئی تھی۔ تو ملا ہے تو یہ احساس ہوا ہے مجھ کو، یہ میری عمر محبت کے لیے تھوڑی ہے، ایک ذرا سا غم دوراں کا بھی حق ہے جس پر میں نے وہ سانس بھی تیرے لیے رکھ چھوڑی ہے۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں آسی، اب یہ تمہارا گھر ہے، اسے تم نے ہی سنبھالنا ہے۔ وہ شاید اس کی الجھن بھانپ گئے تھے۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی موبائل پر دوبارہ رنگ ہوئی تھی۔ موبائل کی اسکرین پر حشام جبیل چمک رہا تھا۔ السلام علیکم انکل۔ ان کے فون اٹھانے پر دوسری طرف سے آواز ابھری تھی۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو حشام بیٹا؟ وہ فریش سے پوچھ رہے تھے۔ جی انکل، الحمدللہ، آپ سنائیں کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، سناؤ برخوردار، کیسے یاد کیا مجھے؟ وہ انکل بابا سائیں کسی فائل کا پوچھ رہے تھے۔ حشام کی بات پر حمدان صاحب کا کہکہا ابھرا تھا۔ ضیاء جبیل تمہیں بزنس مین بنا کر دم لے گا حشام، مجھے یقین ہے، وہ دلچسپی سے کہہ رہے تھے۔ بس انکل، جتنا مرضی دور رہ لوں بابا سائیں پھر مجھے گھسیٹ لیتے ہیں اس بزنس کی دنیا میں۔ حشام نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا تھا۔ چلو کوئی بات نہیں، میں فری ہو کر خود بات کرتا ہوں تمہارے بابا سے، تم پریشان مت ہو۔ حمدان صاحب اسے تسلی دیتے فون بند کر چکے تھے۔ ماہین کا کمرہ بہت خوبصورت تھا، وہاں موجود ہر چیز بہت قیمتی تھی۔ اس کی الماری میں بہت سے نئے کپڑے لٹکے ہوئے تھے، ماہم نے چینج کر لیا تھا، البتہ خانم کھڑکی کھولے آس پاس کا معائنہ کرنے میں مگن تھی۔ اس نے کبھی آسائشوں والی اور برینڈڈ زندگی گزارنے کی خواہش نہیں کی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ زندگی اس کے ساتھ کیا کرنے والی تھی۔ چاروں طرف ویسے ہی بڑے بڑے بنگلے تھے، گلیاں کھلی اور صاف ستھری تھیں۔ یہ ڈریس مجھے عجیب تو نہیں لگ رہا نا؟ ماہم کی آواز پر وہ چونکی تھی۔ اس نے ماہین کے کپڑے پہنے ہوئے تھے جو بڑے تھے، البتہ شرٹ چھوٹی ہونے کی وجہ سے ٹھیک لگ رہی تھی۔ انکل نے ہمارے کپڑے نہیں لانے دیے، اب میں اور کیا پہنتی؟ خانم نے گھورنے پر ماہم بڑبڑائی تھی۔ آر جے میرا موبائل دو، مکی چلایا تھا۔ وہ لوگ رات کے اس پہر ٹاؤن میں واک کر رہے تھے۔ مکی پچھلے 1 گھنٹے سے کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ تنگ آ کر آر جے نے اس کا موبائل چھین لیا تھا۔ تمہیں اور کوئی کام نہیں ہے کیا؟ آر جے کو غصہ آیا تھا۔ رات کی خاموشی میں ان کی آوازیں گونج کر رہ گئی تھیں۔ شور کی آواز پر خانم نے چونک کر نیچے کی طرف دیکھا تھا۔ روشنی میں اسے گھر کے باہر سے 2-3 لڑکے گزرتے دکھائی دیے تھے۔ وہ ایک دم چونکی تھی۔ سیاہ رنگ کی جیکٹ پہنے گھنے بالوں والے لڑکے پر اسے روحان جبیل کا احساس ہوا تھا۔ استغفر اللہ، اس نے اپنی ہی سوچ پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی تھی۔ نہ جانے وہ شخص کہاں سے ذہن میں آ گیا تھا۔ ملازمہ انہیں کھانے کے لیے بلانے آئی تھی اور وہ سر جھٹکتی کھڑکی سے ہٹ گئی تھی۔ وہ 5 منٹ میں منہ ہاتھ دھو کر نیچے جانے کے لیے تیار تھی۔ ماہم سکون سے آرام دہ بیڈ پر لیٹی تھی۔ اسے اپنی زندگی میں آنے والی یہ تبدیلی بہت پسند آ رہی تھی۔ آج اور ماہم کھانا کھانے چلتے ہیں۔ خانم نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے اسے پکارا تھا۔ رکو ہانی، ماہم کی آواز پر وہ پلٹی تھی۔ تم کپڑے تبدیل نہیں کرو گی؟ ماہم نے پوچھا تھا۔ کیوں، کیا ہوا ان کپڑوں کو؟ ابھی صبح ہی تو پہنے تھے۔ بالکل نیا سوٹ ہے میرا، خانم حیران ہوئی تھی۔ نہیں، میرا مطلب اس والی الماری میں سارے نئے کپڑے ہیں جو استعمال نہیں کیے گئے ہیں، تو اس لیے ماہم بات ادھوری چھوڑ گئی تھی۔ میں نہیں چاہتی کہ کل کو حمدان انکل کی بیٹی کو پتہ چلے اور وہ کہے کہ ہم نے آتے ہی
اس کی ہر چیز پر قبضہ کر لیا۔ یار تم آگے کا کیوں سوچتی ہو؟ ماہم جھنجھلائی تھی۔ ہوتا تو وہی ہے جو نصیب میں ہے، لوگوں کی باتوں سے فرق نہیں پڑتا، جس چیز پر جس انسان کا نام لکھا ہوتا ہے وہ اسے ہی ملتی ہے، ماہم نے بیڈ سے اترتے ہوئے کہا تھا۔ وہ اکثر چڑ جاتی تھی ہانم کے فلسفوں سے۔ باقی تمہاری مرضی۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گئی تھی اور اس کے پیچھے پیچھے ہانم بھی۔ اگلے دن دوپہر کے کھانے کے بعد حمزان صاحب انہیں شاپنگ کروانے مال لے آئے تھے۔ انہوں نے سب کو ان کی پسند اور ضرورت کی ہر چیز دلائی تھی۔ وہ پہلی بار پیسہ خرچ کر کے اتنا خوش ہوئے تھے۔ یہ جو امیر لوگ ہوتے ہیں نا، یہ اکثر رشتوں کے معاملے میں غریب ہوتے ہیں۔ کچھ یہی حال سیٹھ ہمدان کا بھی تھا، جس کے پاس پیسے تو بہت تھے لیکن خرچ کرنے والے نہیں تھے، سوائے ماہی کے جو ان کے پاس رہتی ہی نہیں تھی۔ اب اتنے سارے رشتوں کو پا کر وہ کافی خوش اور خود کو پرسکون محسوس کر رہے تھے۔ ان کے ہوتے ہوئے بھی آسیہ نے اتنے سال غربت میں اپنی خواہش کو ختم کرتے گزار دیے تھے۔ یہ چیز ان کے دل میں پھانس کی طرح اٹکی تھی۔ اب وہ اس چیز کا ازالہ کرنا چاہتے تھے جو کہ کافی حد تک کر چکے تھے۔ ہانی بیٹا، صبح سے آپ کی کلاسز اسٹارٹ ہو رہی ہیں، تیاری کر لی آپ نے؟ وہ بہت پیار سے پوچھ رہے تھے۔ جی انکل، دیکھا تھا میں نے۔ تیاری کیا کرنی ہے ابھی؟ یونیورسٹی جا کر ہی کچھ علم ہوگا، ہانم نے جواب دیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں نے رحیم ڈرائیور کی ڈیوٹی لگا دی ہے، وہ پک اینڈ ڈراپ کیا کرے گا آپ کو۔ یہاں سے آپ کی یونیورسٹی کافی فاصلے پر ہے۔ جی انکل، وہ بس اتنا ہی کہہ پائی تھی۔ اس کی یونیورسٹی شروع ہونے والی تھی، یعنی اس کی روٹین بدلنے والی تھی۔ مہرو اور ہانم دونوں کیفیٹیریا میں موجود تھیں۔ جنت روڈ بہت خوبصورت ہے نا؟ ہانم نے جوس کا سپ لیتے ہوئے کہا۔ ہاں، تمہیں ہر چیز میں خوبصورتی نظر آتی ہے ہانی۔ اب دیکھ لو، سیمنٹ پتھر سے بنے اس روڈ میں ایسی کیا خاص بات ہے جو تمہیں یہاں بیٹھنا اچھا لگتا ہے؟ مہرو مسکرائی تھی۔ میں نہیں جانتی مجھے اس جگہ میں اتنی دلچسپی کیوں نظر آتی ہے۔ میں نہیں جانتی یہ روڈ مجھے کیوں اچھا لگتا ہے۔ شاید اس لیے کہ اس روڈ کا نام جنت ہے۔ وہ خود ہی اپنے سوال کا جواب دے چکی تھی۔ کیفے کے بالکل سامنے ان کا ڈپارٹمنٹ تھا۔ اچانک انہوں نے بہت سارے اسٹوڈنٹس کو ڈپارٹمنٹ کے اندر جاتے دیکھا تھا۔ یہ اسٹوڈنٹس اتنی جلدی میں کیوں جا رہے ہیں؟ کیا کوئی خاص وجہ ہے؟ ہانم بڑبڑائی تھی۔ سب اسٹوڈنٹس جلدی سے آ جائیں، آر جے سنگنگ کرنے لگا ہے۔ ڈپارٹمنٹ کے گیٹ پر کھڑے ہو کر ایک لڑکے نے نعرہ لگایا تھا۔ آر جے کے نام پر ہانم کے کان کھڑے ہوئے تھے۔ اسے اتنا یاد تھا کہ ماہم اور جواد کسی آر جے کے بہت بڑے فین تھے۔ وہ دونوں بھی اسٹوڈنٹس کے پیچھے پیچھے ڈپارٹمنٹ میں داخل ہوئی تھیں۔ گیٹ سے اندر داخل ہونے پر دونوں طرف گراؤنڈ تھا۔ دائیں طرف اسٹوڈنٹس کا ایک ہجوم لگا تھا۔ ایک خوشگوار سی دھن ہانم کے کانوں سے ٹکرائی تھی اور بے خود سی اس ہجوم کی طرف بڑھتی چلی گئی تھی۔ ایکسکیوز می، تھوڑا سائڈ پر ہو جائیں پلیز۔ ہانم نے آر جے کے گرد گھیرا ڈالے اسٹوڈنٹس سے درخواست کی تھی۔ وہ اسے دیکھنا چاہتی تھی۔ اور پھر پتھر سے بنے بینچ پر گٹار ہاتھ میں تھامے گنگناتے شخص کو دیکھ کر ہانم کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ اسے ڈپارٹمنٹ کی پوری بلڈنگ اپنے اوپر گرتی محسوس ہوئی تھی۔ روحان جبیل یہاں؟ وہ بڑبڑائی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہوئی تھی۔ کالج میں ہونے والی ایک ایک بات اور آر جے سے ملاقات اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گئی تھی۔ وہ اسٹوڈنٹس کے ہجوم سے پیچھے ہٹتی جا رہی تھی۔ اس نے کبھی خواب میں بھی روحان جبیل سے دوبارہ سامنا کرنے کا نہیں سوچا تھا۔ ہانی، کہاں جا رہی ہو تم؟ ادھر آؤ جلدی۔ مہرو نے اسے پیچھے ہٹتے دیکھا تو کہا، جو بہت ملینیلز کیفے، لیکن وہ شوق تھی۔ وہ واپس کیفے چلی گئی تھی۔ ملینیلز کیفے شاندار اور جدید طرز کا نہیں تھا، بلکہ ایک عام سا اور سادہ سا کیفے تھا۔ اس کی خوبصورتی وہاں موجود درخت تھے۔ لمبے اور گھنے درختوں کے نیچے بنا یہ کیفے آنے والوں کو اپنی طرف کھینچتا تھا۔ کیفے کے بالکل سامنے جنت روڈ کی دوسری جانب ان کا ڈپارٹمنٹ تھا۔ وہ اس سبجیکٹ میں ماسٹرز کرنے MMG مالیکیولز بائیولوجی اینڈ مالیکیولز جینیٹکس میں کرنے آئی تھی، اور یہی ڈپارٹمنٹ کا نام تھا۔ کتنی ہی دیر وہ خاموش بیٹھی رہی تھی۔ کیا اسے سب یاد ہوگا؟ کیا پھر وہ مجھ سے کوئی بدلہ لے گا؟ ہانم کے ذہن میں سوال کسی آندھی طوفان کی طرح اٹھ رہے تھے۔ کیا واقعی روحان جبیل ہی آرجے ہے؟ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا۔ جو بھی ہے، لیکن وہ میرے ڈپارٹمنٹ میں کیا کر رہا ہے؟ وہ سچ میں گھبرا گئی تھی۔ اس سے پہلے وہ مجھے دیکھے، مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ ہانم نے فیصلہ کیا، اپنا بیگ اٹھایا اور یونیورسٹی کے گیٹ نمبر 8 کی طرف قدم بڑھا دیے تھے۔ وہ تیز تیز چل رہی تھی، جیسے ابھی وہ اسے دیکھ لے گا اور پھر
ٹیچر جی کہہ کر اس کا مذاق اڑائے گا۔ بڑا گیٹ باہر سے آنے جانے والوں کے لیے تھا، جبکہ وہ دوسرے تھوڑے سے فاصلے پر بنے چھوٹے گیٹ کی جانب بڑھ گئی تھی، جس سے باہر نکلنے پر ایک چھوٹا سا رستہ بنا تھا۔ برج جو یہ راستہ پیدل چلنے آنے جانے والے اسٹوڈنٹس کے لیے تھا، جس کے دونوں جانب باڑ لگی تھی۔ وہ اب تیزی سے برج کی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی جو روڈ کراس کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ تقریباً 15 منٹ کے وقت میں وہ کیفے سے برج کراس کر کے اب ہاسٹل کے گیٹ پر پہنچ گئی تھی۔ یونیورسٹی کی دوسری جانب ہاسٹل ایریا تھا، جو باہر سے برج کی مدد سے اور اندر سے انڈر پاس کی مدد سے یونیورسٹی سے ملحقہ تھا۔ انکل، میں سوچ رہی ہوں کہ ہاسٹل شفٹ ہو جاؤں۔ یہاں سے یونیورسٹی کا فاصلہ بہت ہے، کافی ٹائم لگ جاتا ہے، اور پھر میری کلاسز بھی سیکنڈ ٹائم ہوتی ہیں۔ انکل رحیم جو صبح جواد کو اسکول چھوڑنے جاتا ہے اور پھر 12 بجے مجھے یونیورسٹی لے کر جاتا ہے، پھر جواد کو لے کر آتا ہے اور پھر شام کو مجھے واپس۔ وہ سارا دن اسی کام پر لگا رہتا ہے۔ وہ آج پہلے دن یونیورسٹی گئی تھی اور اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ بحریہ سے یونیورسٹی کا سفر کافی ہے، اور ٹریفک کی وجہ سے وہ آج پہلے ہی دن لیٹ ہو گئی تھی۔ بہت سوچنے پر اس نے ہمدان انکل کے سامنے تجویز پیش کی تھی، لیکن ہاسٹل میں رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ آسیہ بیگم پریشان ہوئی تھی۔ امی، پریشانی ہوگی نا سب کو، اب 1-2 دن تک ماہم کا رزلٹ آ جائے گا، پھر اس کا ایڈمیشن ہوگا، ڈرائیور انکل کس کس کو پک اینڈ ڈراپ کی سروس دیں گے، اور پھر میری کلاسز بھی شام تک ہوتی ہیں، باقاعدگی سے نہیں ہوتی۔ خانم نے تفصیل سے جواب دیا تھا۔ ہمدان انکل گہری سوچ میں تھے۔ لیکن بیٹا، ہاسٹل میں تو کافی مشکل ہوگی نا، وہاں کا رہن سہن، ماحول، اور پھر کھانا پینا۔ وہ بھی فکر مند نظر آ رہے تھے۔ انکل، میں سب سنبھال لوں گی، اب ایڈمیشن لیا ہے تو مشکلات بھی برداشت کرنی پڑیں گی نا۔ وہ مسکرائی تھی۔ ایک بار پھر سوچ لیں، وہ پوچھ رہے تھے۔ جی انکل، میں نے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے۔ ہمدان، آپ بھی اس کا ساتھ دے رہے ہیں، یہ تو جذباتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھبرا جاتی ہے۔ ایک دن لیٹ ہوگی تو کیا ہوا؟ ہاسٹل رہنے کی اجازت میں نہیں دے سکتی۔ اگر مشکلات برداشت نہیں کر سکتی تو پڑھائی چھوڑ دیں، لیکن میں اسے ہاسٹل نہیں جانے دوں گی۔ آسیہ بیگم نے خفگی سے اپنا فیصلہ سنایا تھا۔ امی، آپ یوں کہنا کہ آپ کا دل نہیں لگے کہانی کے بغیر۔ ماہم نے منہ بنایا تھا۔ اور امی، آپ بالکل مت جانے دینا اسے۔ ابھی کچھ دن پہلے میں نے ایک ڈرامے میں ڈائلاگ سنا تھا کہ ہاسٹل میں رہنے والی لڑکیوں کے رشتے نہیں آتے۔ ماہم نے اپنی طرف سے کام مکمل کیا تھا۔ ماہم، بری بات بیٹا، ایسے نہیں کہتے۔ ہمدان انکل نے اسے ٹوکا تھا۔ ہائی اللہ نہ کرے۔ آسیہ بیگم کا دل دہل گیا تھا، جبکہ خانم کے گھرنے پر ماہم نے مشکل سے اپنی مسکراہٹ ضبط کی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہے آسیہ، وہاں سب کچھ اچھا ہے۔ ویسے تو وہ لاہور میں رہنے والوں کو ہاسٹلز الاٹ نہیں کرتے، لیکن میرے جاننے والے ہیں، انشاءاللہ کام ہو جائے گا۔ ہمدان انکل کی بات پر خانم نے شکر ادا کیا تھا۔ لیکن ہاسٹل میرا دل نہیں مانتا ہمدان۔ آسیہ روحان سی ہوئی تھی۔ کچھ نہیں ہوتا آسیہ، ماہی کو دیکھو، وہ بھی تو رہ رہی ہے، اور وہ بھی دوسرے ملک میں۔ اپنے بچوں پر بھروسہ رکھنا چاہیے، انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا۔ وہ ہمیشہ مثبت سوچتے تھے۔ آسیہ بیگم جانے قائل ہوئی تھیں یا نہیں، لیکن انہوں نے اسبات میں زر ہلا دیا تھا۔ سب بہت اچانک ہوا تھا ماہی بیٹا، بتانے کا ٹائم ہی نہیں ملا۔ وہ ماہی سے بات کر رہے تھے۔ ایک پل کے لیے تو ماہی کا دل بھی ڈر سا گیا تھا اپنے باپ کی دوسری شادی کا سن کر، حالانکہ اس نے ہی مشورہ دیا تھا، لیکن جلد ہی وہ سنبھل گئی تھی۔ کوئی بات نہیں بابا، وہ زبردستی مسکرائی تھی۔ تم آسیہ سے بات کرو، میں آتا ہوں کچھ دیر تک۔ وہ موبائل جس پر ویڈیو کال چل رہی تھی آسیہ بیگم کو پکڑا کر کمرے سے باہر چلے گئے تھے۔ وہ دونوں ہی ڈر رہی تھیں، دونوں کو خوف تھا کہ نہ جانے سامنے والے کا رویہ کیسا ہوگا۔ ماہی نے شائستگی سے سلام کیا تھا اور اس سے زیادہ پیار سے آسیہ بیگم نے جواب دیا تھا۔ چہرے سے ہی ماہی کو آسیہ بیگم رحم دل محسوس ہوئی تھی۔ ایک بات کہوں آنٹی، اگر آپ برا نہ مانیں؟ ماہی نے ڈرتے ڈرتے پوچھا تھا۔ آنٹی، مجھے نہیں پتا ماں کیسی ہوتی ہے، اس کا پیار کیسا ہوتا ہے۔ میرے لیے میری ماں میرے بابا ہی تھے، انہوں نے بہت مشکلوں سے پالا ہے مجھے، میں ان سے بہت پیار کرتی ہوں۔ آپ سے درخواست ہے، پلیز کبھی میرے بابا کو مجھ سے دور مت کیجیے گا، میرا اس دنیا میں ان کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ ماہی کا لہجہ بھرا گیا تھا، اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ بے شک اس نے اپنے باپ کے چہرے پر خوشی محسوس کر لی تھی، لیکن ایک سوتیلی ماں کا جو خاکہ اس کے ذہن میں بنا ہوا تھا، وہ ڈر گئی تھی۔ ماہی کی بات سن کر آسیہ بیگم کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ اس نے کبھی ایسا نہیں سوچا تھا۔ یہ تو وقت اور حالات اسے یہاں تک لے آئے تھے،
اور وہ اچھے سے جانتی تھیں کہ ہمدان اس کے بچوں کو اپنے بچے ہی سمجھ رہے تھے اور ان کی شفقت اور محبت دے رہے تھے۔ بدلے میں وہ خود ایسا ہی کرنا چاہتی تھیں۔ ماہی بیٹا، آپ پریشان نہ ہوں، ہمدان پر سب سے پہلے اور سب سے زیادہ حق آپ کا ہے۔ میں مجبور نہ ہوتی تو کبھی آپ سے ہمدان کو نہ چھینتی۔ شکریہ آنٹی۔ ماہی کو ان کی باتوں میں سچائی محسوس ہوئی تھی، اس کے اندر تک سکون اتر گیا تھا۔ مہرو نے خانم کو وہاں نہ پا کر اپنے آس پاس نظریں دوڑائی تھیں، لیکن وہ اسے کہیں بھی نظر نہیں آئی تھی۔ یہ ہانی کہاں چلی گئی؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ وہ خود آر جے کی بہت بڑی مداح تھی۔ آر جے اس کے کزن مستقیم کا دوست تھا۔ وہ اکثر و بیشتر مستقیم سے اس کا ذکر سنتی رہتی تھی۔ تصویروں میں دیکھا تھا لیکن اسے کبھی ملی نہیں تھی۔ مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ جس روحان جبیل کا خانم ذکر کرتی ہے وہ آر جے ہی تھا۔ ہانی؟ مہرو نے پاگلوں کی طرح آواز لگائی تھی اور پھر ہجوم سے ہٹ گئی تھی۔ اب وہ اس کا نمبر ملا رہی تھی۔ کہاں ہو تم؟ اس کے ہیلو کہنے پر مہرو نے پھاڑ کھانے والے انداز میں پوچھا تھا۔ وہ اسے ڈپارٹمنٹ اور کیفے ہر جگہ ڈھونڈ چکی تھی۔ ہاسٹل ہوں، خانم نے پرسکون سے لہجے میں جواب دیا تھا۔ کیا لینے گئی ہو ہاسٹل؟ تمہیں پتہ ہے نا اب یہ کلاس رہتی ہے۔ مہرو کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ خانم کو اچانک کیا ہوا تھا۔ میرے سر میں درد ہو رہا تھا اس لیے آ گئی۔ ہائے، سر میں درد کب ہوا؟ ابھی کچھ دیر پہلے تک تو تم ٹھیک تھی، مہرو نے اچنبھے سے پوچھا۔ یار اب کیا فون پر ہی پوری تفتیش کرو گی؟ جاؤ جا کر کلاس لو اور میرے بھی نوٹس لے لینا۔ وہ غصے سے کہہ کر فون بند کر چکی تھی۔ اس کو کیا ہو گیا ہے؟ مہرو کو سمجھ نہیں آ رہا تھا اب وہ بھی کہاں کلاس لینے والی تھی۔ موبائل بیگ میں ڈالنے کے بعد وہ خود بھی ڈپارٹمنٹ سے باہر نکل آئی تھی۔ جب مہرو کو پتہ چلا تھا کہ خانم ہاسٹل رہے گی تو اس نے رو دھو کر گھر میں سب کو منا لیا تھا۔ وہ اس کے ساتھ ہی رہنا چاہتی تھی۔ وہ دونوں بچپن سے ایک کلاس اور ایک ہی ادارے میں پڑھتی آئی تھیں۔ اب کیسے مہرو اسے اکیلے کو جینے دیتی؟ اور وہ دونوں ایک ہی ہاسٹل میں ایک ہی کمرے میں رہتی تھیں۔ جارڈن اس باکس کا تالا توڑنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اب اسے لیے چھوٹے سے ڈرائنگ روم میں بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی نمی سی تھی۔ دکھ بہت گہرا تھا جو اس کی روح تک کو جھلسا گیا تھا۔ باکس میں اس کی ماں اور باپ کی بہت سی تصویریں تھیں۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ جارڈن نے کبھی اپنے باپ کو نہیں دیکھا تھا۔ تصویر میں موجود شخص بہت وجیح تھا۔ وہ مشرقی مرد تھا، شاید اسی لیے مارتھا اس پر دل ہار گئی تھی۔ تصویروں کے علاوہ اس باکس میں سے ایک لاکٹ نکلا تھا جس پر جبیل لکھا ہوا تھا۔ نفرت کی ایک لہر جارڈن کے پورے جسم میں پھیل گئی تھی۔ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا مسٹر جبیل، میں تمہیں ختم کر دوں گا۔ وہ چیخ رہا تھا۔ وہ پاگل ہو گیا تھا۔ ہاں پاگل، اپنی ماں کے دکھ میں۔ کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ ایسی کیا آفت آ گئی تھی جو تم یوں ڈپارٹمنٹ سے بھاگ آئی؟ مہرو نے بیگ کو بیڈ پر پھینکتے ہوئے سکون سے بیٹھی خانم سے پوچھا۔ ویسے ہی مجھے بھوک لگی تھی۔ کیا تم پاگل ہو آنی؟ مہرو اس کی منطق پر حیران رہ گئی تھی۔ تمہیں کیا آفت پڑی تھی جو میرے پیچھے پیچھے بھاگ آئی ہو؟ خانم نے الٹا سوال کیا۔ کیونکہ تم وہاں سے چلی آئی تھی میں اس لیے آ گئی۔ تو میں بھی اسی لیے آ گئی تھی کہ وہاں پر وہ آ گیا تھا۔ وہ کون؟ مہرو اس کی بات پر چونکی تھی۔ وہی روحان جبیل منحوس، خانم نے موبائل کو پٹکتے ہوئے کہا۔ کون روحان جبیل؟ مہرو حیران تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ آر جے ہی روحان جبیل تھا، جیسے خانم کو نہیں پتا تھا کہ وہ روحان جبیل ہی آر جے ہے۔ وہی تمہارا کرش آر جے، خانم نے جلے کٹے لہجے میں جواب دیا تھا۔ کیا سچ میں؟ مہرو کو لگا تھا جیسے کوئی دھماکہ ہوا ہو۔ اسے یاد آیا تھا روحان جبیل جس نے کالج میں خانم کی ناک میں دم کر دیا تھا۔ اف، کیا واقعی؟ کیا آر جے ہی روحان جبیل ہے؟ وہی روحان جو کالج میں تھا؟ ہاں وہی، خانم کو کوفت ہوئی تھی۔ قسم کھاؤ۔ مہرو کا غصہ رفو چکر ہو گیا تھا۔ اب وہ دلچسپی سے پوچھ رہی تھی۔ اس کے اس طرح کہنے پر خانم نے اسے گھورا تھا جبکہ مہرو نے ڈھیٹ پن سے دانت نکالے تھے۔ مزہ آنے والا ہے، پتہ ہے وہ ہمارا ہی کلاس فیلو ہے، ہمارے ڈپارٹمنٹ کا، ہمارے بیچ کا۔ کیا؟ مہرو نے اس کی بات سن کر مہرو کی اس بات کو سن کر خانم کرنٹ کھا کر اچھلی تھی۔ ہاں میرا کزن بتا رہا تھا، میں نے بہت سنا تھا اس کے بارے میں، صبح میں اس سے ملوں گی۔ میرا کزن ملوائے گا اور تمہیں میں اپنے کزن سے ملواؤں گی۔ مستقیم عرف مکی آر جے کا بہت اچھا دوست ہے۔ مہرو اور بھی کچھ کہہ رہی تھی جبکہ خانم کی شکل دیکھنے لائق تھی۔ آنسو اسے اپنے گلے میں اٹکتے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ ہمارا کلاس فیلو کیسے بن گیا؟ اسی سال اس نے پری میڈیکل میں ایف ایس سی کی ہے۔
MSc سے پہلے BSc کرنی ہوتی ہے، وہ ڈائریکٹ ماسٹرز میں کیسے آ گیا؟ وہ حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ وہ سب کر سکتا ہے، کچھ بھی، جتنا میں نے سنا ہے اس کے بارے میں مجھے نہیں لگتا کہ اس کے لیے مشکل ہوگا ایڈمیشن لینا۔ کوئی نہ کوئی جگاڑ لگا لیا ہوگا۔ مہرو اپنی دھن میں کہہ رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ کالج میں آرجے نے ہانم کے ساتھ کیا کیا تھا۔ ہانم نے اسے کچھ نہیں بتایا تھا۔ اس نے ہانم کے چہرے پر غور نہیں کیا تھا، جس پر پریشانی واضح تھی۔ کیسی ہیں آپ بی جان، اور بابا سے کیسے ہیں؟ شام نے گاڑی پارک کی اور باہر نکلتے ہوئے کان سے لگائے فون پر بی جان سے پوچھا تھا۔ میں ٹھیک ہوں بیٹا، تمہارے بابا پچھلے 3 دن سے بزنس ٹور پر گئے ہیں، میرا فون نہیں اٹھایا اور نہ خود کال کی ہے، بی جان افسردہ سے کہہ رہی تھیں۔ ان کے لہجے میں دکھ محسوس کر کے ہر شام کا دل دکھا تھا۔ ایک بات پوچھوں آپ سے بی جان؟ ہر شام نے مال میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ کچھ ضروری چیزیں لینے آیا تھا۔ ہاں پوچھو بیٹا۔ بی جان، بابا سائیں آپ سے اتنی محبت کیوں نہیں کرتے جتنے چھوٹے بابا سائیں حیدر جبیل، جنہیں سب لوگ شاہ جبیل کہتے تھے، چھوٹی ماں عائشہ جبیل سے کرتے تھے؟ ان کے اس دنیا میں سے جانے کے بعد بھی چھوٹے بابا سائیں نے دوسری شادی نہیں کی۔ وہ اب تک انہیں چاہتے ہیں۔ اور ایک میرے بابا سائیں ہیں جنہیں آپ کی زیادہ فکر نہیں ہوتی۔ جس سوال سے بی جان ڈر رہی تھی کہ ان کی اولاد اس سے وہ سوال نہ کر لے، وہی سوال آج شام کے لبوں پر آ ہی گیا تھا۔ بی جان کا دل دکھ سے بھر گیا تھا۔ وہ ضیاء جبیل کی پسند نہیں تھیں، وہ ان سے عمر میں بڑی تھیں۔ بی جان سے شادی ضیاء جبیل نے اپنے خاندان کی روایت کے لیے کی تھی۔ ان کے خاندان میں لڑکے اور لڑکیوں کی شادی سید خاندان میں ہی کی جاتی تھی۔ نہیں تو ایسی بات نہیں ہے بیٹا، وہ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں اور خیال بھی رکھتے ہیں، بی جان نے جھوٹ بولا تھا۔ اچھا مجھے کچھ کام ہے، ہم پھر بات کرتے ہیں۔ وہ ہرشام کی بات سنے بنا ہی فون بند کر چکی تھیں۔ ہرشام ایک گہری سانس لے کر رہ گیا تھا۔ وہ سر جھٹک کر کچھ چیزیں چیک کرنے شیلف کی طرف بڑھا تھا جب اچانک چونکا۔ اس سے کچھ فاصلے پر ایک لڑکی سفید اسکارف سے حجاب کیے کھڑی تھی۔ اس کے چہرے کا رخ دوسری جانب تھا۔ ہرشام ٹھٹکا تھا۔ اسے سفید دوپٹہ اوڑھے کالج کے ایک کمرے میں بیٹھی خانم یاد آ گئی تھی۔ وہ بلا اختیار ہی اس لڑکی کی جانب بڑھا تھا۔ ایکسکیوز می؟ ہرشام نے پکارا تھا۔ لڑکی نے مڑ کر دیکھا تھا اور پھر اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی تھی۔ ہرشام جبیل؟ ماہی کا منہ حیرت سے کھل گیا تھا اور اسی شش و پنج میں مبتلا اسے دشمن جہاں کو تکنے لگی تھی۔ کبھی خود سے جھگڑتے دیکھا، کبھی شب تنہائی میں خود کو تڑپتے دیکھا۔ روئے اتنا کہ دامن بھگو دیا آنسوؤں سے، تو کبھی روتے روتے خود کو مسکراتے دیکھا۔ کبھی ناراض ہوئے خود سے اتنا کہ مر جانا چاہا، تو کبھی آئینے میں خود کو مناتے دیکھا۔ کبھی مسکرانے لگے دیکھ کر تصویر تیری، تو کبھی آنسوؤں میں خود کو ڈوبتے دیکھا۔ کبھی جنون عشق میں لکھ دیا نام تیرا دیواروں پہ، تو کبھی بے بسی میں تیرا نام خود کو مٹاتے دیکھا۔ کبھی بہت تڑپا میں تیری یاد کے عالم میں، تو کبھی تجھے یاد کر کے خود کو بہلاتے دیکھا۔ اتنا سب ہونے کے بعد فقط ایک تجربہ ہوا حاصل، تیرے بعد جب بھی دیکھا تو خود کو سنبھلتے دیکھا۔ اگلے دن خانم خود کو بہت پرسکون کر کے ڈپارٹمنٹ گئی تھی۔ اس نے خود سے عہد کیا تھا کہ وہ آرجے کو پہچانے گی نہیں اور اسے بھی میں یاد نہیں ہوں گی۔ خانم نے خود کو تسلی دی تھی۔ وہ دونوں ابھی ڈپارٹمنٹ سے کچھ فاصلے پر تھیں جب دوسری جانب سے اچھلتے کودتے ڈپارٹمنٹ کی طرف آتے مکی کی نظر مہرو کے ساتھ چلتی خانم پر پڑی تھی۔ وہ دنگ رہ گیا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے رکا تھا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ مہرو کے ساتھ جو لڑکی تھی، کیا وہ واقعی وہی تھی جسے وہ جانتا تھا؟ وہ 100% وہی تھی۔ ہانی؟ مکی نے زیر لب دہرایا تھا۔ اور میں نے بالکل ٹھیک سنا ہے مس خانم، تم واقعی الگ ہو۔ وہ کہکہا لگا کر ہنسا تھا۔ اس کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی تھی۔ اسے یہاں آنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ یہاں جس کام کے لیے آیا تھا وہ پورا ہو چکا تھا۔ وہ اپنے گال پر ہاتھ رکھے اسے سہلا رہا تھا، البتہ ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ زندگی میں ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ کسی نے آرجے پر ہاتھ اٹھایا تھا اور بدلے میں اسے غصہ نہیں آیا تھا بلکہ وہ مسکرا رہا تھا۔ خانم لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ باہر آئی تھی۔ اس کا دل ابھی تک کانپ رہا تھا۔ اسے امید نہیں تھی کہ آرجے یوں اکیلے میں اس کے قریب آنے کی جرت کرے گا۔ ہانی میری بات سنو۔ مہرو اس کے پیچھے لپکی تھی لیکن وہ انسونی کرتے ہوئے گیٹ کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ہانی رک جاؤ پلیز، وہ اس کی منتیں کر رہی تھی لیکن خانم کو لگا تھا کہ اگر وہ رکی تو کچھ غلط کر دے گی اپنے ساتھ یا ہانی
میرے پیچھے مت آؤ، وہ ایک دم رکتے ہوئے چیخی تھی۔ حانم کا چہرہ غصے کو ضبط کرنے کی وجہ سے سرخ ہو چکا تھا۔ مہرو کے 14 تبک روشن ہوئے تھے، اسے اندازہ نہیں تھا کہ حانم اتنا غصہ کرے گی۔ اس کے اس طرح چلانے پر مہرو کے قدم رک گئے تھے اور حانم خاموشی سے گیٹ پار کر گئی تھی۔ مہرو کو اب افسوس سے گھیر لیا تھا، اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اسے کتنی بڑی غلطی کر دی تھی۔ حانم کے جانے کے بعد مہرو بھی گھر چلی گئی تھی۔ اس کے بعد آرجے اور باقی لڑکے لڑکیاں بھی نیا سال منانے کے لیے باہر جا چکے تھے۔ حانم گھر آنے کے بعد خوب روئی تھی، اسے احساس ہو رہا تھا کہ اگر اس کے تھپڑ مارنے پر آرجے اسے سزا دیتا تو، اگر وہ مستقبل میں اس کے ساتھ مارے گئے تھپڑ کو معاف نہ کرے تو، اسے اپنا سر پھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ بالآخر رات کے آخری پہر رونے کے بعد سر میں ہونے والی درد کی وجہ سے میڈیسن لے کر وہ مشکل سے ہی سو گئی تھی۔ یونیورسٹی 5 جنوری کو اوپن ہونی تھی۔ مہرو نے اسے سینکڑوں مرتبہ فون کیا تھا لیکن حانم نے بات نہیں کی تھی۔ وہ اس سے شدید ناراض تھی۔ تھک ہار کر مہرو نے بھی فون اور میسیجز کرنے بند کر دیے تھے۔ اب وہ یونیورسٹی میں ہی اسے منانے والی تھی۔ چھٹیاں کب ختم ہوئیں کچھ پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ 4 جنوری کی شام کو ڈرائیور نے حانم کو ہاسٹل چھوڑا تھا۔ مہرو بھی کچھ دیر پہلے ہی آئی تھی۔ کمرے میں داخل ہونے پر حانم نے مہرو کو دیکھ کر سرسری سے سلام کیا تھا۔ اس کا غصہ کافی حد تک ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ مہرو اسے غور سے دیکھ رہی تھی، جو سنجیدہ سی اپنے کپڑے الماری میں رکھ رہی تھی۔ ہانی، مہرو نے اسے پکارا تھا۔ اسے حانم کی خاموشی سے وحشت ہو رہی تھی۔ بولو۔ حانم کا لہجہ سرد تھا، جبکہ مہرو کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے بات کرے، کیسے معافی مانگے۔ ناراض ہو؟ مہرو نے ڈرتے ڈرتے پوچھا تھا۔ اس کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا۔ نہیں، ناراض کیوں ہوں گی میں تم سے؟ وہی روح کو چیرتا سرد پن۔ یار پلیز غصہ کرو نہ مجھ پر، چیخو چلاؤ، برا بھلا کہو مجھے، لیکن یوں نظر انداز مت کرو۔ مہرو کا لہجہ آخر میں نم ہو گیا تھا۔ حانم اب موبائل چارج پر لگا رہی تھی۔ ایک پل کے لیے اس کے ہاتھ ساکت ہوئے تھے۔ مہرو اچھے سے جانتی تھی کہ حانم برا بھلا نہیں کہتی تھی، وہ بس خاموشی کی موت مارتی تھی۔ دیکھو، اقصیٰ نے کہا تھا اس کی کزنز آرجے سے ملنا چاہتی ہیں۔ اگر آرجے آ گیا تو اس کی ویلیو بڑھ جائے گی اس کی کزنز کے نزدیک، اور آرجے کا اس کے بلانے پر آنا ناممکن تھا، اسی لیے اسے تمہیں بلایا، کیونکہ وہ جانتی تھی آرجے اور تم ایک دوسرے کو ناپسند کرتے ہو۔ اگر تم آؤ گے تو تمہارا موڈ خراب کرنے وہ ضرور آئے گا۔ مہرو نے ڈرتے ڈرتے سچائی بتائی تھی۔ میں کوئی سیڑھی نہیں ہوں مہرو، جس کے ذریعے لڑکیاں آرجے تک پہنچنا چاہتی ہیں۔ میں ایک انسان ہوں اور مجھے دھوکے سے شدید نفرت ہے۔ بالآخر وہ بول پڑی تھی۔ حانم کی آواز روند گئی تھی۔ سب نے مل کر اسے آرجے کے لیے دھوکہ دیا تھا اور یہ بات اسے دکھ پہنچا رہی تھی۔ معاف کر دو پلیز، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ میں قسم اٹھاتی ہوں آئندہ کبھی ایسا کچھ نہیں کروں گی۔ مہرو روتے ہوئے اس کے گلے لگ گئی تھی، اور اس سے زیادہ تو حانم بھی اس سے ناراض نہیں رہ سکتی تھی۔ حانم نے سیمینار ہال میں جانا چھوڑ دیا تھا جہاں اسے آرجے کی موجودگی محسوس ہوتی۔ وہ اس جگہ سے 100 قدم کے فاصلے پر رہتی تھی۔ ان کا اب تک دوبارہ آمنا سامنا نہیں ہوا تھا، شاید وہ خود بھی حانم کو نظر انداز کر رہا تھا۔ حانم اسے سمجھ نہیں پائی تھی، عجیب شخص تھا۔ کام کرنے کے بعد ایسے ہو جاتا تھا جیسے وہ کام اس شخص نے نہیں بلکہ کسی اور نے کیا ہو، اور جب سامنے آتا یا بولتا تھا تو محسوس ہوتا تھا کہ وہ کچھ نہیں بھولتا۔ لیکن وہ شکر کر رہی تھی کہ تھپڑ کے بدلے میں آرجے کی طرف سے اب تک کوئی پیش قدمی نہیں ہوئی تھی۔ حانم نے یہ بات بھی مہرو کو نہیں بتائی تھی کہ اس نے آرجے کو تھپڑ مارا تھا۔ یقیناً یہ سن کر مہرو کو اٹیک ہو جانا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ وقت جیسے گزر رہا تھا اسے گزرنے دیا جائے۔ وہ کوئی تماشا نہیں چاہتی تھی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ خاموشی سے بہتی زندگی کی پرسکون ندی میں ایک ایسا پتھر گرنے والا تھا جو اس کی زندگی کے بہاؤ کا رخ ایک پل میں پلٹ دے گا۔ ان کے فائنل پیپر شروع ہونے والے تھے۔ حانم اور مہرو ڈپارٹمنٹ کے لان میں دھوپ میں بیٹھی پریکٹیکلز کی نوٹ بکس تیار کر رہی تھیں۔ کچھ ہی دیر لکھنے کے بعد مہرو بور ہو گئی تھی۔ ہانی، اچھا یہ بتاؤ تمہیں اپنی زندگی میں کیسا لڑکا چاہیے، مطلب لائف پارٹنر؟ مہرو نے اچانک ہی کاپی کو ایک طرف رکھ کر اشتیاق سے حانم سے پوچھا تھا۔ کبھی سوچا نہیں، حانم نے موبائل سے کچھ دیکھ کر کاپی پر لکھتے ہوئے جواب دیا تھا۔ پھر بھی یار کچھ تو ایسا ہوگا نا جس کی تمہیں خواہش ہو، جو تمہیں لگے کہ میرے ہسبینڈ میں یہ بات ہونی چاہیے۔ مہرو بضد تھی۔ میں چاہتی ہوں کہ میرا لائف پارٹنر ایک اسکالر ہو، ایک اسلامک اسکالر۔ حانم نے کچھ دیر سوچنے کے بعد جواب دیا تھا۔ وہ شاید دنیا کی پہلی لڑکی تھی جس نے اپنے جیون ساتھی کے بارے میں ایسی خواہش کی تھی۔ مہرو اس کی بات پر حونک بنی اسے دیکھ رہی تھی، اور پھر اس کا قہقہا بلند ہوا تھا۔ وہ اب پاگلوں کی طرح ہنس رہی تھی۔ حانم نے مہرو کے اس طرح کے رد عمل پر خشمگین نگاہوں سے اسے گھورا تھا۔
تم چاہتی ہو کہ تمہارا شوہر ایک مولوی ہو؟ مہرو ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ جی نہیں، میں نے مولوی نہیں کہا، خانم نے خفگی سے کہا تھا۔ تو پھر اسکالر کون ہوتا ہے؟ مہرو کو اپنی دوست پر حیرانگی ہو رہی تھی۔ ایک ایسا شخص جس کے پاس بہت سا علم ہو، ایک ایسا شخص جس کے پاس لوگ اپنی الجھنیں لے کر آتے ہوں، ایک ایسا شخص جو لوگوں کے دل پھیر دینے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ بے شک ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، لیکن اس میں کچھ ایسا ہو جس سے لوگ متاثر ہو جائیں۔ وہ جو اسلام کا ایک غلط تصور لوگوں کے ذہن میں ہے، وہ شخص اس غلط تصور کو ختم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ یہ سب کہتے ہوئے خانم کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ ناممکن، مہرو نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ کیوں ناممکن؟ کیوں؟ ہانی جو ایک میوٹنٹ، کیا تم نے کبھی ایسا انسان دیکھا ہے ہانی جو ایک میوٹنٹ، کروموسومز میں جینیٹیکلی میوٹیشنز آئی ہوں اور میوٹیشنز اس شخص کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی ہوں؟ میوٹنٹ دیکھا ہے لیکن فائدہ مند نہیں، خانم نے دماغ پر زور دیتے ہوئے جواب دیا تھا۔ اس نے ہمیشہ ایسے میوٹنٹس دیکھے تھے جو تبدیلیوں کی وجہ سے اب نارمل ہوتے تھے۔ ان کے پرانے محلے میں بھی ایسے بچے تھے جو ٹھیک سے بول نہیں پاتے تھے، کچھ چل نہیں سکتے تھے، بڑا سا سر ہوتا تھا اور کمزور ہاتھ پاؤں، کچھ ایسے بھی تھے جو روتے تھے، ایسا لگتا تھا جیسے بلی رو رہی ہو۔ یہ سب میوٹیشنز سے ہونے والی بیماریوں کی علامات تھیں، لیکن اسے کبھی کوئی مثبت میوٹنٹ نہیں ملا تھا جو نارمل سے بھی غیر معمولی ہو۔ تو پھر تمہاری یہ خواہش بھی کچھ ایسی ہی ہے؟ مجھے نہیں لگتا تمہیں کوئی ایسا انسان ملے گا۔ مجھے تو سینکڑوں مولوی نظر آتے ہیں جو فرقہ واریت پر بات کرتے ہیں، دین پر نہیں۔ مہرو نے ایک کڑوی سچائی بیان کی تھی۔ آج کے دور میں زیادہ تر ایسا ہی ہو رہا تھا۔ اچھا چلو یہ سب چھوڑو، یہ بتاؤ کہ وہ تمہارے لیے کیا کرے، کچھ خاص جو تمہیں اچھا لگے، جو تمہاری خواہش ہو۔ آج مہرو اس سے جانے کیا کیا اگلوانے والی تھی۔ اگر ثواب اور گناہ کے دائرے سے باہر نکل کر خواہش کی جائے تو میں چاہتی ہوں کہ وہ خوبصورت برستی بارش میں میرے لیے کچھ گنگنائے، صرف میرے لیے۔ خانم کے چہرے پر ساتوں رنگ جھلمل کر رہے تھے۔ یعنی تم چاہتی ہو کہ تمہیں آرجے ملے؟ مہرو کا پھر سے قہقہا بلند ہوا تھا۔ وہ آج خانم کی عجیب و غریب خواہشات سن کر پاگل ہو رہی تھی۔ لا حول ولا قوت، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ مہرو کی بات پر خانم نے ایسے رد عمل کا اظہار کیا تھا جیسے آرجے کوئی انسان نہیں بلکہ شیطان ہو۔ اب وہ کھا جانے والی نظروں سے مہرو کو گھور رہی تھی جو ہمیشہ آرجے کا نام لے کر اس کا موڈ خراب کرتی تھی۔ اچھا یار سوری، اب نہیں ہنستی، مہرو نے معذرت کی تھی۔ اس نے کافی دنوں بعد خانم کے سامنے آرجے کا ذکر کیا تھا۔ ویسے آرجے کو نیو ہیئر کٹ بہت سوٹ کر رہا ہے، مہرو نے مکی کے ساتھ ڈپارٹمنٹ سے باہر جاتے آرجے کو دیکھ کر کہا تھا۔ وہ 2 دن بعد ڈپارٹمنٹ آیا تھا اور فوراً ہی مکی اسے بلانے آ گیا تھا۔ اس کے بال گھنے تھے جو گردن کو چھوتے تھے، لیکن اب پیچھے سے کٹ چکے تھے اور جیل لگا کر سر پر موجود بالوں کو کھڑا کیا گیا تھا۔ اس میں سوٹ کرنے والا کیا ہے؟ ایسے لگتا ہے جیسے بالوں کا ایک ٹوکرا سا سر پر رکھ دیا ہو۔ خانم نے ناک سے مکھی اڑانے والے انداز میں کہا تھا۔ واہ واہ، اتنے اچھے ہی ہیئر سٹائل کو تم نے ٹوکرے کا نام دے دیا ہے، مہرو کا قہقہا بلند ہوا تھا۔ ویسے یہ ٹوکرا کس زبان کا لفظ ہے؟ مجھے خود نہیں پتا، خانم نے دونوں ہاتھوں کو منہ پر رکھتے ہوئے جواب دیا تھا جیسے کچھ غلط کہہ دیا ہو، اور پھر دونوں کی ہنسی فضا میں بکھر گئی تھی۔ کیا تم ایک نئی کامیابی کے لیے تیار ہو؟ حشام پرجوش سے پوچھ رہا تھا۔ اسے MBA کی ڈگری ملنے والی تھی اور ساتھ گولڈ کانوکیشن، آج آرجے کی میڈل بھی۔ اس نے اس بار بھی ٹاپ کیا تھا۔ حشام اس کی کامیابی کو لے کر بہت خوش تھا۔ میں ہمیشہ تیار رہتا ہوں شامو کاکا، آرجے نے جواب دیا تھا۔ گھر میں سب بہت خوش ہوں گے، بی جان، مدیحہ، بڑے اور چھوٹے بابا سائیں۔ ڈیڈ کا تو تم رہنے ہی دو، ان کے نزدیک تو میں گدھا ہی ہوں، اب گدھا چارہ کھائے یا سونا انہیں فرق نہیں پڑنے والا، آرجے نے خفگی سے کہا تھا۔ واہ آرجے، کیا لاجک نکالا ہے، ویسے تم مان گئے آخر کہ تم ایک گدھے ہو۔ شامو کاکا، وہ احتجاجاً چلایا تھا۔ چھوٹے بابا سائیں کے نزدیک، حشام نے بات پوری کی تھی۔ وہ ہنس دیا تھا، وہ خوش تھا آرجے کی کامیابی پر، لیکن آرجے، وہ ان سب چیزوں کا عادی تھا، اسے کیا فرق پڑنے والا تھا؟